अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी वॉइस से मैना को। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एम ए राहत का एक हॉरर नॉवेल जिसका नाम है दहशत गदा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इस नॉवेल के दिबाचे की तरफ। पुरस्रार वाक़यात पर मुश्तमिल ये दास्तान एक ऐसे नौजवान की ज़िंदगी पर मुहित है जिसने फ़िक्र फाका के माहौल में आँख खोली थी और सड़कों पर भीख मांगता था। फिर कुछ पुरस्रार कुव्वतों ने उसे ताका और अपना आलाकार बनाने के लिए उसे दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर दी, और जब वो उनका आदी हो गया तो उसे गुनाह की दलदल की तरफ धकेलने की कोशिशों का आगाज शुरू हो गया। लेकिन इस मरहले पर मोहब्बत की ताकत ने उसे संभाला और उसने अपनी महबूबा के लिए दुनिया की हर आसाइश ठुकरा दी। काली ताकतें इसके खिलाफ सफ़े बस्ता हो गई और गुनाह से बचकर नेकियों की तरफ सफ़र के ख्वाहिशमंद इस नौजवान को नेकूकार की मदद हासिल हो गई, जिसके ज़रिए उसने बदी की कुव्वतों पर फतह हासिल कर ली। धड़कनें बंद कर देने वाले वाक़यात, खौफनाक माहौल इस दास्तान की जीनत है। उम्मीद है आपके ज़ौक़ पर यह नावल पूरा उतरेगा। एम ए राहत। तो जी ऑडियंस, ये था इस कहानी का एक खुलासा। तो चलिए बढ़ते हैं आज इसकी पहली एपिसोड की तरफ। उस दिन बारिश अचानक शुरू हो गई थी। सुबह को जब हम धंधे पर निकले थे तो आसमान पर खूब धूप फैली हुई थी। ख्याल भी नहीं था कि बादल आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। माई मीरा की ज़बान वाकई काली थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसकी ज़बान की नोक बिल्कुल काली थी। शाहू, उसने कहा था, क्या बात है, कहीं बारिश ना हो जाए? पागल हुई है, धूप निकली हुई है। मैंने उसका मजाक उड़ाया। दोपहर को आसमान काला हो जाएगा और फिर बारिश होगी। माई मीरा, तू अब दरवेश होती जा रही है। भीख मांगना छोड़, तावीज़ गंडे शुरू कर दे। ये तो सबसे अच्छा धंधा है, मगर इस कुतिया के पिल्ले ने इस काबिल कहाँ छोड़ा है? माई मीरा ने ठंडी सांस भरकर कहा। किसने? उसी फजला ने। एक ज़माना था कि मेरा रंग चांदनी जैसा था, लंबे बाल थे। लोग कहते थे, मीरा निकल जा यहाँ से, हुलिया बदल ले, कोई अच्छा घर मिल जाएगा तुझे। मगर फ़कीर की बेटी को फ़कीर नहीं बनना था। तेरा ये हाल फजला ठेकेदार ने किया है? नहीं। फिर? उसके बाप ने। शद्दू था उसका नाम। हाँ, मैंने भी सुना था। अब्बा ने 20 रुपए देकर मुझे हमीदा के हाथ बेच दिया, और हमीदा ने सबसे पहले मेरे बाल काटे, फिर धूनी देकर जख्म डाले, चेहरा काला किया और अड्डे पर भेज दिया। और तेरे पाँव क्या हुए? भाग निकली थी एक बार, दोनों टांगे तोड़ दी ससुरे ने। मीरा ने ठंडी सांस भरकर कहा। ऐसा ही हुआ था पहले। हमीदू ठेकेदारी करता था, अब उसका बेटा फजला ये काम करता है। हमीदू एक ट्रक के नीचे आके मर चुका था। पूरी बस्ती आबाद थी फकीरों की, और बस्ती का नाम शाह बस्ती था। उस दौर में शाहों की जिस तरह मिट्टी पलीद हुई है, कभी ना हुई होगी। तफसील में जाना बेकार है। सड़कों पर हर जगह शाह मौजूद है, मगर हमें क्या, बल्कि माली आसूदगी के लिहाज से देखा जाए तो ये बस्ती वाकई शाह बस्ती थी। दफ्तरों में पूरे महीने क्लर्की करने वाले पहली तारीख को शाह होते हैं और 15 तारीख को उनकी बादशाहत का खात्मा हो जाता है। लेकिन हमारा हर दिन ईद का होता है। आखिर कारोबार कारोबार ही है। माई मीरा की काली ज़बान का मुजाहिरा हो गया। दोपहर को सूरज छुप गया, बादल गहरे हो गए और छमछम करके बारिश शुरू हो गई। ठेकेदार ने आज हमें साईं नगर के मेले में भेजा था। साईं बाबू के मज़ार शरीफ पर उर्स के मौके पर मेला लगता है और मेले के शौकीन काफ़ी तादाद में आते हैं। यहाँ लंगर और खैरात खूब होती है, लेकिन बारिश ने मज़ा ख़राब कर दिया। भगदड़ मच गई थी। मैं भी माई मीरा की गाड़ी धकेलता हुआ भागा और एक घने दरख्त के नीचे पनाह ले ली। दरख्त इतना घना था कि हम बारिश से बिल्कुल महफूज हो गए। माई मीरा ने कहा, बेड़ा गर्क हो गया, कमाई मारी गई। माई मीरा, मैंने उसे पुकारा। हूँ, तूने बारिश के बारे में कहा था। हाँ, तुझे कैसे मालूम हो गया? जादूगरनी हूँ मैं। वो तो तू खैर नहीं है, मैंने हंसकर कहा। क्यों? वो आंखें निकाल कर बोली। इसलिए कि अगर तू जादूगरनी होती तो सबसे पहले फजला ठेकेदार को बंदर बना देती। मैंने कहा, और वो भी हंसने लगी। हाँ रे, ये तो है। तू ऐसा कर, गरम चाय ले आ।
اس وقت مزہ دے گی۔ مائی میرا نے گاڑی سے 2 گلاس نکال کر دیے اور میں بارش میں بھیگتا چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں 2 گلاسوں میں چائے لے آیا۔ ایک گلاس میں نے مائی کو دیا اور دوسرا خود سنبھال کر درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں مزے سے چائے پیتے رہے۔ بارش کی وجہ سے میلے میں موجود لوگ بھی ادھر ادھر پناہ لینے کو دوڑ پڑے تھے اور خوب بھگدڑ مچ گئی تھی۔ گاڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ کئی گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزری تھی۔ مائی میرا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ٹھیکیدار کا خیال تھا کہ آج میلے میں ہم خوب کما لیں گے اور اس کی چاندنی ہو جائے گی، مگر یہاں تو پیتل بھی نہیں ہوا۔ تو ہم کیا کریں؟ تو پاگل ہے شاہو، تجھے پتا ہے ٹھیکیدار کتنا کمینہ ہے، وہ جوتوں سے پٹائی کرے گا ہماری۔ مائی میرا ایک بات بتا۔ ہاں بول، یہاں سے کہیں بھاگ کیوں نہ چلے؟ ٹھیکیدار نے تو ہماری زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ مائی میرا تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ بہت دیر تک میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھی عورت جوان لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو میری ماں کے برابر ہے، بھلا ایسے کوئی تھوڑی کہے گا۔ مائی میرا نے بری بری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، خیر اب اتنی بھی عمر نہیں ہے میری کہ تو مجھے اپنی ماں کہہ دے، تو پھر کیا کہوں؟ وہ تو خدا غارت کرے ٹھیکیدار حمیدو کو میری ساری جوانی خاک میں ملا دی، مگر مائی میرا جوانی تو خاک میں مل چکی ہے نا۔ ارے تو کیا بیکار کی باتیں کر رہا ہے؟ اگر کہیں اچھی جگہ جا کر رہوں گی، حلیہ ٹھیک ٹھاک کر لوں گی تو اچھی خاصی عورت لگوں گی۔ توبہ توبہ، تو اب بھی اپنے آپ کو عورت ہی کہتی ہے؟ تو عورت ہی ہوں نا۔ خیر ہوگی تو عورت، لے شاید کوئی انداتا آ گیا۔ میں نے کہا۔ سرخ رنگ کی ایک گاڑی بڑی لمبی سی تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ مائی میرا نے جلدی سے کہا، جا مانگ، ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے، کم از کم فضلہ کی زبان تو بند ہو جائے گی۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے کی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بھاری سے بدن کی مالک تھی، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں پتلیاں بہت ہی چھوٹی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ جن پر سرخی لگی ہوئی تھی، خوب گورا رنگ، خوب اچھا لباس، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑی سیٹھانی ہے۔ میں نے کہا، بی بی جی اللہ کے نام پر دے دو، میری بوڑھی ماں معذور ہے، میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ ہم بھکاری نہیں ہے بی بی جی، بس وقت پڑ گیا ہے، دے دے کچھ، آپ کا بھلا ہوگا۔ عورت نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، ہٹا کٹا تو ہے تو، بھیک مانگ کر اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہے؟ مجبوریاں ہے بی بی جی، مجبوریاں، آپ سمجھتی نہیں ہو، بھیک مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ماں کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑا جائے، مجبوری ہے، نوکری پر جاتا ہوں تو نوکری ہی ہوتی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کم از کم جہاں بھی ہوتا ہوں اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ اچھا، کتنا خرچ ہو جائے گا تیری ماں کے علاج میں؟ بی بی جی بس جو تم دے دو۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تیری جوانی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا ہاتھ بھیک کے لیے پھیل سکتا ہے۔ بی بی جی مجبوری سب کچھ کروا دیتی ہے، اور پھر آپ کو تو جی اللہ کے نام سے واسطہ جو بھی مدد ہو سکے کر دیجئے۔ ایک ہی مدد کر سکتی ہوں تیری۔ کیا؟ وہ یہ کہ تیری ماں کا علاج کرا دوں۔ ایسی باتیں تو سبھی کرتے ہیں بی بی جی، آپ اگر کچھ دینا چاہتی ہے تو دے دیجئے، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ تو اب یہاں میں کوئی دولت لیے تو نہیں بیٹھی؟ ٹھیک ہے، تیری ماں کے علاج کا سارا خرچہ میں دے دوں گی، لیکن تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کہاں بی بی جی؟ زیادہ دور نہیں، تھوڑے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ تو ماں کو یہیں چھوڑ دوں کیا؟ میں نے کہا تو عورت سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، تو ایسا کر، گاڑی میں وہیں درخت کے نیچے لگوا دیتی ہوں، اپنی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لے اور ماں کی گاڑی یہیں چھوڑ دے، میں تجھے جو کچھ دینا ہے وہ دے دوں گی۔ اس کے بعد ڈرائیور تجھے اور تیری ماں کو یہاں چھوڑ جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میرا خیال ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ اسے سنبھال بھی نہ سکے، میں آگے بیٹھ جاتی ہوں، تو اپنی ماں کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دے۔ بہت بڑی بات تھی، بیگم صاحبہ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی۔
ورنہ اپنی اس قیمتی گاڑی میں ایک گندی بکھارن کو کون جگہ دیتا؟ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ہمدردی امنڈ آتی ہے اور جن کی جیبوں میں اتنی دولت ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑے فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ مائی میرا نے تو ناک بھون چڑھائی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے بڑھیا؟ فضلہ سے کہہ دوں گا کہ ایک اچھی اسامی کو اس نے ہاتھ سے نکال دیا۔ پھر تو جانے گی اور فضلہ، میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس دھمکی پر مائی میرا خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے لکڑی کی گاڑی سے نکال کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس دوران رحم دل بیگم صاحبہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر دوسری طرف سے گھوم کر میں بھی کار میں آ بیٹھا۔ کیا ہی شاندار کار تھی، ایسے نرم گدے کہ بس انسان کا جی چاہے کہ لیٹے اور سو جائے۔ مائی میرا بھی سحر زدہ نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زندگی بھر سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاروں کو دیکھتا رہا تھا، 4-6 بار بس میں ضرور چڑھا تھا، پوری زندگی میں کار میں بیٹھنے والا پہلا اتفاق تھا۔ بہرحال مزہ آ رہا تھا اور یہ خیال بھی تھا کہ اچھی خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی۔ اصل میں بات وہی فضلہ کی تھی، کم بخت پورا حساب رکھتا تھا۔ اگر مخصوص رقم میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ رقم قرض کی ہوتی تھی، لیکن یہ بات تھی کہ اگر کچھ زیادہ ہاتھ لگ جائے تو اپنا کمیشن تو ملتا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر فضلہ کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہو جائے تو پھر چھٹی بھی ہاتھ آ جاتی تھی، اور چھٹی کے تو کیا ہی مزے تھے۔ میں خواب خرگوش میں مست ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اچھی رقم ہاتھ لگ گئی تو 4-5 فلمیں دیکھوں گا، عمدہ قسم کی نہاری روٹی کھاؤں گا، عیش کی گزرے گی۔ انہی تصورات میں ڈوبا ہوا کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ یہ کار بھی کیا چیز ہوتی ہے، بھلا بس اور کار کا کیا مقابلہ۔ پھر خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا اور میں چونک پڑا۔ مائی میرا تو پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ مجھ سے پہلے اس نے کہہ ڈالا، ہمیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا بی بی جی؟ بس تھوڑی دور، وہ سامنے۔ عورت نے اشارہ کیا۔ میں نے بھی سامنے کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ سامنے جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہاں تو کھنڈرات نظر آ رہے تھے، پرانے زمانے کے کھنڈرات۔ میں اس طرف کبھی نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ اب بستی پیچھے رہ گئی ہے اور یہ کھنڈرات بستی سے دور ہے، لیکن بہرحال بڑے لوگ ہیں، جہاں ان کا دل چاہے رہے، بھلا کون انہیں روک سکتا ہے۔ گاڑی کھنڈرات میں داخل ہو گئی اور یہاں پہنچنے کے بعد میرا اندازہ غلط ہو گیا۔ سامنے کے حصے بے شک ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اندر جو کالی عمارت نظر آ رہی تھی وہ بالکل مضبوط تھی۔ میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن حیرانی سے اس راستے کو دیکھتا رہا۔ کار بالآخر ایک ایسے بڑے دروازے کے پاس آ کر رک گئی جس میں لکڑی کا ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا اور اس میں پیتل کی کیلیں بھی جڑی ہوئی تھی۔ پھاٹک کے نیچے ایک کھڑکی سی تھی، اور جب ہم نیچے اترے میں نے مائی میرا کو اپنی گود میں اٹھا لیا تو سیٹھانی جی اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی آ رہا تھا۔ پھر اس کھڑکی سے داخل ہونے کے بعد ہم اندر پہنچ گئے۔ بڑی ٹھنڈک تھی یہاں، زمین صاف و شفاف، راستہ ایسا دیکھے تو جی خوش ہو جائے، لیکن مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر کا ماحول واقعی صاف ستھرا تھا اور یہ شوقین مزاج بیگم صاحبہ یہی رہتی تھی، مگر یہاں تو مجھے کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی اور چہل پہل۔ بڑا خاموش اور سنسان سا ماحول تھا۔ بالآخر بیگم صاحبہ ایک دروازے کے پاس رکی اور انہوں نے ڈرائیور سے کہا، بس بوڑھی عورت کو برابر کے کمرے میں بٹھا دو اور لڑکے تم میرے ساتھ آؤ۔ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ اندر چل پڑا۔ مائی میرا کو میں نے وہیں چھوڑ دیا، لیکن اب نہ جانے کیوں دل پر ایک خوف کا سا احساس ہو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ آگے بڑھی اور ہمیں ایک ایسی جگہ سے گزرنا پڑا جو نیچے ڈھلان میں تھی۔ میں نے حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور بولا، کتنی دور اور جانا ہوگا جی؟ کیوں مرا جا رہا ہے؟ ساتھ چلا آ میرے۔ بیگم صاحبہ نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا بڑے آدمی ہیں، ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ میں نے سوچا اور آگے بڑھتا رہا۔ ڈھلان تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ بار بار چکردار زینے کی طرح گھوم جاتے تھے اور میں نہ جانے کتنی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ لیکن اب میرے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ یہ کیسا گھر ہے؟ کیا بڑے لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں؟ کوئی ایک بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہو، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بڑے کمرے میں پہنچ گیا جو انتہائی بڑا تھا۔
میں نے کسی ایسے کمرے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک دیوار کے ساتھ کچھ انسانی ڈھانچے دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسی جگہ ہے بیگم جی؟ ادھر آ، بیگم صاحبہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے جی۔ تو مرد ہے یا زنخواہ؟ مرد تو ہوں جی، مگر… ہاں مگر کیا؟ وہ جی، یہ جگہ ہی عجیب ہے، تجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جو دینا ہے دے دو جی، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ یہ تو انسانی پنجر ہیں جی۔ تو پھر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھ میری بات سن، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں، چل اس کرسی پر بیٹھ جا۔ میں تجھے جو دینا ہے نکال کر دے رہی ہوں۔ میں کھڑا ہوں جی، آپ مجھے جو دینا ہے دے دو۔ کمال ہے، مرد ہو کر اتنا ڈرتا ہے۔ میں تجھے عزت دے رہی ہوں اور تو عزت قبول نہیں کرتا۔ ہمیں عزت کی نہیں، پیسے کی ضرورت ہے جی، میں نے کہا، اور بیگم صاحبہ ہنس پڑی۔ پھر بولی، تیرے بارے میں تجھ سے معلومات تو حاصل کر لوں۔ کیا معلوم کرو گی جی؟ تو بیٹھ تو صحیح، بیگم صاحبہ نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں جی۔ نہیں، ہم لوگ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرا مہمان ہے، بیٹھ جا اس کرسی پر۔ میں ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا شاندار کرسی تھی، بیٹھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے بادشاہ بن گئے۔ بڑے بڑے چوڑے چوڑے ہتھے تھے۔ میں نے دونوں ہتھیوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کرسی جھولنے والی تھی، وہ خود بخود آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ بیگم صاحبہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، کیا نام ہے تیرا؟ شاہو۔ باپ کا نام کیا تھا؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ باپ بچپن میں مر گیا تھا، اور ماں؟ وہ بھی مر گئی تھی جی۔ تو پھر تو نے کہاں پرورش پائی؟ فقیروں کے اڈے پر۔ تیری دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ پبلک، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بس جی، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر سبھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ فقیروں کے اڈے پر ایسی بہت سی بھکارنیں ہوتی ہیں جو ان لاوارث بچوں کو لے کر گھومتی ہیں۔ اصل میں یہ بچے ٹھیکیدار کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ٹھیکیدار فقیروں کو یہ بچے سپلائی کرتا ہے اور فقیرنیاں انہیں اپنے کندھے سے لٹکا کر نکل پڑتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے، پھر صدائیں لگاتی ہیں، دے دو بابو، میرے بچے یتیم ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بیمار ہے۔ بس جی، لوگ ہمدردی میں دے دیتے ہیں، مگر یہ بچے ان کے اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ خود بخود ہو جائے گا۔ بے دردی سے انہیں لیے پھرتی ہیں، ان پر مکھیاں بٹکتی ہیں، گندے مندے ہوتے ہیں۔ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو فقیرنیوں کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ یہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر دب کر مر جائے۔ یہ ذمہ داری ٹھیکیدار کی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بار تو فضلہ خود کہہ رہا تھا جی کہ جب کبھی بچے گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، مارنے والا کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے۔ مگر تو یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ بیگم صاحبہ نے مسکرا کر کہا، اور میں چونک پڑا۔ میں نے حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ واقعی یہ باتیں تو دل میں رکھنے والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری زبان سے یہ سب کچھ نکل گیا تھا۔ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک مجھ سے مزید باتیں کرتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر، میں بعد میں تجھ سے بات کروں گی۔ بیگم صاحبہ جی، آپ ہمیں جانے دیں، آپ کو پتہ نہیں فضلہ ٹھیکیدار کتنا کمینہ ہے۔ اب تو باہر بارش بھی رک گئی ہوگی، بس جی ہمیں جلدی سے پہنچ جانا چاہیے۔ اور پھر بیگم صاحبہ جی، ہم اپنی گاڑی بھی وہاں چھوڑ آئے ہیں، آتی ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں، تو رک جا یہاں۔ بیگم صاحبہ نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب ہم شہری آبادی سے نکل کر اس عمارت میں پہنچے تھے تو میرے دل میں بہت سے برے برے خیالات آنے لگے۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں تو بہرحال اب آ ہی پھنسا تھا میں۔ تھوڑی دیر انتظار کیے لیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ اس جگہ سے نکل کر باہر گئی اور میں کرسی پر بیٹھے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر میری نظر ڈھانچوں پر پڑی اور میرے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ ڈھانچے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں ان بڑے لوگوں کے کیا کیا کھیل ہوتے ہیں۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ گزر گیا۔
لیکن بیگم صاحبہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانب بھاگا۔ اب کچھ ملے نہ ملے، یہاں سے نکل بھاگنا بہت ضروری ہے۔ دل چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہاں سے نکل جا شاہو، ورنہ کوئی مصیبت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچا جہاں سے گزر کر یہاں آیا تھا، لیکن شاید غلط جگہ آ گیا تھا۔ وہاں صرف ایک دیوار تھی اور اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا، مگر یہ بیگم صاحبہ بھی تو ادھر سے ہی گئی تھی، مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں نے دل میں سوچا اور دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر دروازہ تلاش کرنے لگا۔ پھر دیوار کے ساتھ آگے بڑھا۔ اب تو میری چیخیں نکلنے لگی، مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دیواروں کو ٹٹولتا رہا، پھر میں خوفزدہ آواز میں چیخا، دروازہ کہاں گیا؟ بیگم صاحبہ جی، بیگم صاحبہ ہمیں جانے دیں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے بیگم صاحبہ جی۔ لیکن میری چیخیں کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ پھر اچانک ہی مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر میں چونک کر پیچھے پلٹا۔ یہ آواز کس طرف سے آئی ہے؟ دروازہ شاید ادھر ہے، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی کہ ہنسنے والا ان ڈھانچوں میں سے ایک تھا۔ وہ منہ کھول کھول کر ہنس رہا تھا۔ کسی ڈھانچے کو میں نے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میری گگی بن گئی اور خوف سے میں دیوار سے لگ گیا۔ ڈھانچہ ہنس رہا تھا، پھر دوسرے ڈھانچے نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور اس کے بعد سارے ڈھانچے ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں اس بڑے ہال نما سے کمرے میں ٹکرا ٹکرا کر گونج رہی تھی اور خوف سے میرا خون خشک ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف بھاگ رہا تھا۔ ڈھانچے مسلسل ہنس رہے تھے اور پھر اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ میں اپنی جگہ سمٹا کھڑا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھند سی بھرتی جا رہی ہے، سفید سفید دھند، گہرا گاڑھا دھواں آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا اور میرا خوف سے دم نکلا جا رہا تھا۔ اگر میں کوئی طاقتور نوجوان نہیں ہوتا تو یقینی طور پر میرا خوف سے دم نکل جاتا، لیکن دم تو اب بھی میرا نکل رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری گردن پکڑ لی ہو، اسے دبا رہا ہو۔ میری آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان نظر نہ آنے والے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن گردن تو بے شک کسی نے پکڑی ہوئی تھی، البتہ وہ کلائیاں موجود نہیں تھی۔ پھر دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کی اور چیخ کر کہا، جو کچھ بھی تم مجھ سے چاہتی ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیگم صاحبہ جی، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ بیگم صاحبہ جی، تم انہیں جانتی نہیں، فضلہ مجھے جان سے مار دے گا۔ نہایت ظالم ہے صاحب جی، وہ بہت ظالم ہے، مجھے جانے دو جی، خدا تمہارا بھلا کرے گا بیگم جی۔ پھر میری آواز حلق میں پھنسنے لگی اور آہستہ آہستہ میرے حواس جواب دے گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت ہوش میں آیا تھا۔ گلے میں عجیب سی دکھن کا احساس ہو رہا تھا، پورا بدن اینٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی عالم میں پڑا رہا، پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچانک ہی میں چونک پڑا، کیونکہ ان خوفناک ڈھانچوں کا خیال ایک لمحے میں ذہن میں آیا اور میری نظریں اطراف کا جائزہ لینے لگی، اور یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ ڈھانچے اب اس کمرے میں نہیں تھے، بلکہ یہ کوئی دوسری ہی جگہ تھی۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ کمرے کی دیواروں میں لگی لائٹیں روشن تھیں، لیکن ان کے بٹن کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا، ہاں البتہ سامنے کی سمت ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو یقیناً باہر سے بند ہوگا۔ تمام واقعات میرے ذہن میں آتے گئے کہ کس طرح میں اور مائی میرا سائی نگر کے میلے میں گئے تھے۔ وہاں بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آئی اور اب میں یہاں اس حال میں تھا۔ بدن پر ایک بار پھر کپکپی طاری ہونے لگی۔ ہوش و حواس درست ہونے کے ساتھ ہی فضلہ کا خیال آیا، اس بار تو وہ ہمیں جان سے ہی مار ڈالے گا، جانے کتنی دیر ہو گئی تھی ہمیں یہاں۔ پھر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دروازہ اصلی ہے یا پھر یہ بھی غائب ہی ہو جائے گا۔ پھر میں نے دروازے کو چھو کر دیکھا۔ کسی عمدہ درخت کی لکڑی سے بنا ہوا دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن اس میں جدید طرز کا لاک لگا ہوا تھا۔ بہرحال
میں وہاں سے واپس پلٹا۔ اب میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا اور ایک ایک چیز کا اچھی طرح جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عجیب سی شے پر پڑی۔ یہ ایک دیوار پر نصب کوئی مجسمہ تھا، لیکن مجسمہ انتہائی اونچائی پر لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ غور کرنے پر ہی نظر آتا تھا۔ اس مجسمے سے تھوڑی ہی دور ایک اور مجسمہ تھا جو غالباً پیلے رنگ کا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے میں نے چاروں دیواروں کو غور سے دیکھا۔ یہ 10 مجسمے تھے، عجیب و غریب شکل کے، اور پھر بہت زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے یہ مجسمے واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، بس انتظار کر رہا تھا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ پھر میری نظر ایک دیوار کی جانب اٹھ گئی اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیوار پر لگے ہوئے 4 مجسموں میں سے 2 نیچے کی جانب سے رکھائے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ چاروں مجسمے ایک ہی قطار میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب معاملہ بالکل ہی الگ تھا۔ پھر میں نے دوسری دیواروں کو دیکھا اور میرے بدن کی لرزشیں تیز ہو گئی۔ باقی دیوار پر لگے ہوئے مجسمے بھی اپنی جگہ سے ضرور نیچے آئے تھے۔ عجیب سی طرز کے مجسمے اب بھی اتنی ہی بلندی پر تھے کہ بہت زیادہ واضح نہیں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی ترتیب ضرور خراب ہو گئی تھی۔ اب یہ سارے مجسمے ایک ساتھ دیواروں پر نیچے کی طرف پھسلنے لگے اور یہ اتنے نیچے آ گئے تھے کہ میں بآسانی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک مجسمے کا سر گائے کی طرح تھا، بقیہ دھڑ انسانی شکل میں تھا، اس کا رنگ بھی کالا تھا اور بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ ایک مجسمہ پیلے رنگ کا تھا اور اس کا بھی دھڑ انسانی تھا اور چہرے کی جگہ چیتے کا سر تراشا ہوا تھا، جس میں سے اس کے دانت بھی جھانک رہے تھے۔ پھر ایک طرف کی دیوار پر لگے مجسموں نے حرکت کی اور ان کی جگہ آپس میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ان سب نے آپس میں جگہ تبدیل کرنا شروع کر دی۔ وہ بآسانی دیواروں پر پھسل رہے تھے اور میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ یہ احساس تو شروع سے ہی میرے ذہن میں تھا کہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ میری نگاہیں ان سوچوں کے ساتھ مجسموں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل شبہ نہیں رہا تھا۔ مجسمے بار بار جگہ تبدیل کر رہے تھے۔ اچانک اس نیم تاریک کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دیواروں پر سرسراہٹیں ابھری اور تمام مجسمے دیواروں پر دوڑنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جاندار ہوں اور کسی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے دوڑ پڑے ہوں۔ پھر وہ اسی جگہ جا ٹکے جہاں میں نے انہیں پہلے دیکھا تھا۔ ابھی میں حیرت سے ان مجسموں کی حرکت دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ دروازہ کھلا اور 4 افراد اندر داخل ہوئے، لیکن اس طرح کہ انہوں نے اپنے شانوں پر ایک تابوت اٹھایا ہوا تھا۔ تابوت اوپر سے کھلا ہوا تھا، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ پھر میں نے تابوت لانے والے چہرے غور سے دیکھے اور اچانک ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا یہ میری آنکھوں کی خرابی ہے یا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے؟ وہ لوگ مکمل انسانی جسم کے مالک تھے، لیکن ان کے چہروں پر کوئی نقش نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے اپنے چہرے پر نقابیں پہن رکھی ہے اور ان کی نہ ناک تھی، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، بس بے نقش چہرے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا اور میرے بدن میں خوف کی لہریں دوڑتی رہی۔ وہ اس بڑے سے کمرے میں آئے اور انہوں نے اپنی شانوں سے تابوت اتار کر نیچے رکھ دیے۔ اب میں اس تابوت میں بھی جھانک سکتا تھا۔ جس طرح میں وہاں بیٹھا تھا، وہاں سے تابوت اور اس کے اندر لیٹی ہوئی لاش یا کوئی زندہ جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس جسم کو دیکھا اور ایک بار پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ مائی میرا کا جسم تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، یہ مائی میرا کا ہی بدن تھا۔ لیکن تابوت میں کیا مائی میرا مر چکی ہے؟ بہرحال کچھ بھی تھا، مائی میرا سے میرا بہت پرانا واسطہ تھا۔ یہ خوفناک چہرے میرے لیے انتہائی دہشت کا باعث تھے، لیکن مائی میرا کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب لپک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ مائی میرا کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ تابوت میں لیٹی ہوئی ہے۔ مائی میرا تو زندہ ہے؟ تو زندہ ہے مائی میرا؟ ہاں میں زندہ ہوں، مائی میرا کی پتھرائی ہوئی آواز ابھری۔ تو اٹھ، اس تابوت سے باہر نکل، مائی میرا، ہمیں یہاں سے بھاگ کر چلنا چاہیے۔ تو اٹھ جا۔ یہ کون ہے؟ خدا کے واسطے مائی میرا اٹھ جا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چاروں جو اس تابوت کو یہاں لے کر آئے تھے خاموش کھڑے ہو گئے تھے۔ جبھی اندرونی حصے کی ایک دیوار میں ایک خلا سا پیدا ہوا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ مجھے چونک کر اس جانب متوجہ ہونا پڑا۔
جہاں سے میں نے دیکھا کہ وہی بیگم صاحبہ جو ہم لوگوں کو یہاں لے کر آئی تھی وہاں سے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن ان کا انداز، وہ اس طرح سامنے کی سمت دیکھ رہی تھی جیسے ان کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، لیکن آنکھیں، یہ آنکھیں تھی ہی کہاں؟ ان کی آنکھوں میں سفیدی تو تھی لیکن سیاہ پتلیاں غائب تھی۔ بیگم صاحبہ کا چہرہ بالکل سامنے تھا، وہ مڑ نہیں رہی تھی، اور جس طرح وہ چل رہی تھی وہ بھی حیرت انگیز بات تھی۔ مجھے ان کے قدم اٹھتے ہوئے نہیں محسوس ہو رہے تھے، بلکہ ایک طرح سے وہ تیرتی ہوئی سی آگے آ رہی تھی۔ میرے خدا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ، میں کس خوفناک جال میں پھنس گیا، میں نے سوچا۔ میں نے ایک بار پھر مائی میرا کو مخاطب کیا، لیکن وہ اسی طرح خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ میں تجھے اٹھاؤں گا مائی میرا۔ نہیں، مجھے یہی رہنے دو۔ مائی میرا کی آواز پھر نکلی، اور اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ مائی میرا کے منہ سے نکلنے والی یہ آوازیں اس کی نہیں ہے۔ اس آواز میں تو خاصا فرق تھا۔ میں دہشت سے اپنی جگہ پتھرا کر رہ گیا۔ دوسری طرف سے بیگم صاحبہ اسی طرف چلی آ رہی تھی، پھر وہ تابوت کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ میری جانب کسی نے توجہ نہیں کی تھی، ان چاروں بے نقش چہرے والوں نے، اور نہ بیگم صاحبہ نے۔ بیگم صاحبہ نے ان میں سے ایک کی طرف رخ کیا اور بولی، لاؤ۔ میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تب اس شخص نے ایک لمبی سی نوکیلی کیل بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا دی۔ بیگم صاحبہ نے ایک کیل اپنے دائیں ہاتھ میں لی، تقریباً 1 فٹ کی لمبی کیل تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور ایک شخص نے ایک ہتھوڑا بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں اب اپنی جگہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زبان بند ہو گئی ہو، میرے اعصاب شل ہو گئے ہو۔ اب میں کوشش کے باوجود بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کی اس وقت کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت میرے خوف کا کوئی عالم نہ رہا جب میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ایک کیل لے کر مائی میرا پر جھکی۔ انہوں نے وہ کیل اس کی پیشانی پر رکھی اور ہتھوڑے کو اس طرح ہاتھ میں تولنے لگی جیسے کیل پر ضرب لگانا چاہتی ہوں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت واقعی میری آواز بند ہو چکی تھی۔ انتہائی کوشش کے باوجود میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی، اور میرا بدن اس طرح ساکت ہو گیا جیسے میں اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی کوشش بھی کروں تو اس میں کامیاب نہ ہو پاؤں۔ پھر میری آنکھوں نے وہ روح فرسا منظر دیکھا۔ اچانک ہی کیل کے اوپری سرے پر ضرب پڑی تھی اور پوری کی پوری کیل مائی میرا کی پیشانی پر اتر گئی، لیکن مائی میرا نہ چیخی تھی، نہ اس کی پیشانی سے کوئی خون کا فوارہ بلند ہوا۔ کیل پر کئی ضربے لگا کر بیگم صاحبہ نے اسے مائی میرا کے سر میں پوری طرح ٹھوک دیا تھا۔ میں یہاں سے مائی میرا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، اس سے کہنا چاہتا تھا، مائی میرا اٹھ جا، ہم یہاں سے بھاگ چلے۔ حالانکہ وہ معذور تھی، لیکن پھر بھی کم از کم اٹھ کر تو بیٹھ سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس بار دوسرے شخص کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس نے بھی ویسی ہی ایک کیل بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں اب اپنی جگہ تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ وہ جو منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا، نہ تو میں نے اس میں کوئی مداخلت کی اور نہ میں میرا مائی کی جان بچانے کی کوئی کوشش کر سکتا تھا۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ اب میرا مائی کی جان بچ نہیں سکتی، بھلا پیشانی پر اتنی لمبی کیل اتر جائے اور کوئی زندہ بچ جائے۔ دوسری کیل بیگم صاحبہ نے مائی میرا کے سینے پر رکھی، بالکل درمیان میں کیل رکھ کر انہوں نے اسے بھی مائی میرا کے سینے میں اتار دیا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب مجھ سے کچھ نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں اس ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے کیلوں پر ہتھوڑے بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بمشکل تمام میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مائی میرا کی پیشانی، سینے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیروں میں اور ٹخنے کے پاس کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ اب ہتھوڑا ان میں سے ایک شخص کو واپس کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے ان چاروں کو اشارہ کیا اور وہ تابوت لے کر وہاں سے چل پڑے۔ بیگم صاحبہ واپس مڑی اور اسی انداز میں چلتی ہوئی دیوار تک پہنچی جہاں سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دیوار میں عین اسی جگہ خلا نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیگم صاحبہ اس خلا میں داخل ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد وہاں کچھ نہ تھا اور دیوار اپنی پہلے جیسی کیفیت میں واپس آ گئی۔ وہ چاروں آدمی بھی تابوت لے کر واپس چلے گئے تھے اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔